अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैज़ अहमद फैज़। हमने फैज़ अहमद फैज़ से कलामी खसूसियात के बारे में बताना है, उनकी तनकीदी जायज़ा शायरी के बारे में। अगर आपके पास सवाल ये आता है कि शायरी की तनकीदी खसूसियात लिखें, उनकी शायरी पे तनकीद करें या फिर कलामी खसूसियात लिखें या फिर हवाले के शेर भी दें, तो आप इस टॉपिक को बेझिझक जितने भी ये पेजेस हैं अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें। और ज़रूरी नहीं कि आपने सारा लिखना है। अगर आपका 20 नंबर का सवाल है तो आप इसके 7 से 8 पेजेस तमाम खसूसियात को मेंशन करेंगे और साथ उनके हवाले के अशार भी देंगे। और अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो आप 4 से 5 पेजेस लाजमी लिखेंगे। और अगर ये 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इसका 1 से 1.5 पेज लाजमी लिखना है और तमाम खसूसियात को मेंशन करना है शॉर्ट करके। ये सवाल जो है वो FA से लेके MA लेवल तक आता है। तो हमारे पास सबसे पहले इसका सफाई हमने इसका पढ़ना है कलामी खसूसियात। सबसे पहले आपने जो अहम तरीन काम करना होता है, सवाल का स्टार्ट जो लेते हैं, सवाल के स्टार्ट का जवाब में जब आप स्टार्ट लेंगे और एंड लेंगे वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें मेंशन है कि हालात ज़िंदगी लाजमी लिखें, साथ लिखें और शायरी खसूसियात दें, तो आप पहले मेंशन करेंगे उनके हालात ज़िंदगी, पैदाइश, थोड़े से एक वाक़या दे देंगे और फिर आगे आप अपनी शायरी खसूसियात स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहा गया कि आप इन्हें हालात ज़िंदगी लिखनी है, नहीं अगर मेंशन किया गया, तो आपको ये ज़रूरी है कि आपने स्टार्ट में शायरी खसूसियत के बारे में ज़रूर बताना है कि वो अपने अहद में कैसा शायर था, अपने अहद में उसकी कितनी मकबूलियत थी, उसकी शायरी कितनी जानदार थी, उसकी शायरी में क्या रंग था, उस लिहाज से आप ज़रूर ऐड करेंगे। अब अगर आप चाहें तो मैं व्यूवर्स को बाद में पढ़ के भी सुना सकती हूँ, और ये जो पेजेस हैं ये हमारे फेसबुक पेज पे भी अपलोड होते हैं, ठीक है, इनकी तस्वीरें। अगर आप वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब लेकिन मैं आपको ये सब पढ़कर नहीं सुनाऊंगी इस वजह से क्योंकि ये बहुत तवील है, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, हमने शॉर्ट करके बतानी है। इसके पहले पैराग्राफ में हमने यही बताया है कि अपने अहद के बहुत मकबूल तरीन शायर थे, उनकी जैसे शायरी किसी ने नहीं की, उनकी आवाज़ जो है वो तवाना आवाज़ थी शायरी में, और उन जैसी आवाज़ अब शायद कभी सुनने को ना मिले। फिर हमने अगली बात जो की है वो मजदूर की है, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में नज़मों में सबसे अहम खसूसियत जो है वो मजदूर की वो बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं। और इस पर उन्होंने जमहूरियत और आमियत का खेल जो खेला जाता है उस पर भी उन्होंने बड़ी नज़में लिखी हैं, कई नज़में लिखी हैं। और उनकी जो नज़में हैं अपने पूरे जहो जलाल से झिलमिलाती नज़र आती हैं हमें। अगर हम इसकी मिसाल दें, गरीबों के बारे में जो लहू बहता है, उनकी जितनी भी तारीख मराहों पे जो गरीब मारे जाते हैं, अगर हम फैज़ की शायरी से खसूसियत देखें तो उनकी एक नज़म बहुत खूबसूरत है और बहुत मशहूर है, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं। आप उनमें से इस सब में से 2 से 3 अशार भी लिख सकते हैं, चाहे तो 5 से 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमने इसमें मेंशन किया, एक वाकया मेंशन किया जो कि 9 मार्च 1951 को हुआ था। लाहौर में उनको अपने मकान से गिरफ्तार कर लिया गया था। ड्रामाई अंदाज में इनके साथ फौजी अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया, और ये कहा गया था कि अखबारात में आया था कि गोली मार दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। तो उस वक्त जब वो जेल में थे तो उनको कलम भी नहीं दी थी, कागज़ भी नहीं दी गई थी। तो जिस पर उन्होंने ये शेर लिखा था, मताए लोहो कलम छिन गई तो गम क्या है कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। और इसके अलावा उन्होंने एक और शेर भी फरमाया था, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अब इसके अलावा जब वो जाते थे अदालत में, उनके ट्रिब्यूनल जो जज थे वो हंसते थे, फैज़ हंसते थे, मुस्कुराते थे, जिस पर ट्रिब्यूनल को गुस्सा भी बहुत आया और उन्होंने उनको धमकी भी दी। तो उसके अलावा धमकी भी दी थी। इन्हीं हालात में जब उनको जेल में बंद किया गया था तो तरह ही मुशायरा क्या होता था, तो हर एक कैदी को शेर कहना लाजमी होता था। तो जो फैज़ ने इस दौरान जो गज़ल लिखी उनसे कुछ अशार हमने पेश किए हैं, वो ये हैं, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। और अगला शेर ये है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। इसके अलावा एक और शेर हमने मेंशन किया है, वो ये है कि अनारकली बाजार में एक लड़की जो थी, जिसके बाल जो थे ना वो कटे हुए थे और वो खूबसूरती के साथ उसकी जो जुल्फ़ें थी वो कंधों पर थी। उसमें किसी मौलवी साहब को देख के उसमें इस्लाम की तौहीन नजर आई, उन्होंने जल्दी से उसके कैंची से बाल काट दिए। और ये बात अखबार में, तो फैज़ ने इस पे अपनी शायरी का जादू जगाते हुए शेर कहा, जो कि शेर ये है, दिल बरी ठहरी ज़माने खल कहलवाने का नाम, अब नहीं लेते परी जुल्फ लहराने का नाम। अगर हम देखें तो फैज़ की इब्तदाई गज़लों में हमें सादगी मिलती है, पाक में मिलता है, तीखे तेवरों का अंदाज पाया जाता है। फिक्र की गहराई तो होती है लेकिन मानवियत बहुत कम है। लेकिन जो कि बाद की गज़लों में मानवियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है,
لیکن ان کی جو غزل ہے وہ جاذبیت بہت دلکش رکھتی ہے، اور ابتدائی غزلیں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ایک غزل دی گئی ہے: دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراہ مہکدہ خم و ساگر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ چاہے تو دو شعری بھی لکھ سکتے ہیں ہم، چاہے تو آپ پوری غزل لکھ دیں، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پوری غزل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس ان کی جو ابتدائی غزلوں کے بعد ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی بے شک ابتدائی غزلیں سادہ ہیں، سیدھی سیدھی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس میں عالمی گہریت پائی جاتی ہے، اس میں گہرائی بھی بہت ہے، وسعتیں ہیں، بہت خوبصورت غزلیں ہیں ان کی۔ اگر ان کے مجموعوں میں سے کچھ ہم اشعار اٹھا کے دیکھیں، جیسے دست صبا کا ہم نے ایک شعر، ویسے تو ہم نے 3 شعر مینشن کیے، آپ چاہیں تو ایک شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں: کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ اور اس سے پہلے ایک شعر جو وہ بات سارے فسانے میں، جس کا ذکر نہ تھا، یہ پہلے بھی ہم نے اس کو مینشن کیا، اگر آپ چاہیں تو ایک ہی شعر آپ دونوں جگہ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے ان کی زندان نامہ، چاہے اس میں سے آپ کوئی شعر لکھ سکتے ہیں، چاہے دست تحسین میں سے آپ لیں، لیکن آپ نے مینشن ضرور کرنا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہم نے شاعری میں خصوصیات لکھنی ہے، جتنی زیادہ شاعری خصوصیات ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے، اور جتنا زیادہ آپ جامع لکھیں گے اتنا ہی آپ کا پیپر اچھا تصور کیا جائے گا۔ تو ہمارے پاس اگلی جو شاعری کی خصوصیت ہے فیض کی، وہ ہے واردات عشق کا بیان۔ اصل میں جو بات ہے یہ ہے کہ جو فیض کا عشق ہے نا، وہ اس دور کے عہد کے عشق سے نا بہت مختلف ہے۔ اس دور میں جو عشق تھا وہ یہ تھا کہ محبوب نے جو کہہ دیا وہ سب ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ زندگی اور کسی چیز کا مقصد کا نام ہی نہیں ہے۔ جبکہ فیض نے اس روایت کو توڑا اور اس میں سیاسی اور سماجی مسائل بھی ڈالے عشق کی واردات میں۔ اب دیکھیں کئی شعر، ویسے تو 2 شعر لکھے، آپ چاہے تو ایک بھی لکھ سکتے ہیں: دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، انہوں نے غم روزگار کو اس میں شامل کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیض کی غزلوں میں بے شمار ایسے جذبات ملتے ہیں جن کا موضوع بظاہر عشق نظر آتا ہے، لیکن ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی باتوں پر ہوتی ہیں۔ اور اگر دیکھیں وہ اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے ماحول کی تبدیلی کا کام کرتے ہیں، اور ان کے اشعار میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ عشق کی بازی میں مات ہونے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوشش کرتے رہیں، بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ان کی شاعری سیاسی اور سماجی حالات کی کافی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی اہم خوبی کے بعد یہ بھی ایک خوبی ہے، ایک تو ہم نے خوبی دیکھی واردات عشق کا بیان، دوسری میں خوبی دیکھتے ہیں سماجی اور سیاسی حالات کی نمائندگی۔ ان کی شاعری میں ہمیں صرف محبوب جا رہا ہے، محبوب مر رہا ہے، صرف یہ نہیں دکھتا، بلکہ سیاسی اور سماجی بھی حالات بھی دکھتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت کے دور میں حالات تھے وہ بھی دکھتے ہیں۔ جیسے اب یہ شعر ہے: مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئی دار چلے۔ اب ان اشعار میں ہمیں سیاسی مفہوم بھی ملتا ہے، لیکن صرف سیاسی کہہ کے اس غزل کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں غزل کی کھوئی ہوئی روایتیں بھی ملتی ہیں، ہمیں غزل کی چاشنی بھی ملتی ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ سیاسی مضمون کو غزل کے خوشنما پیمانے میں یہ لپیٹ کے پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں سوز و گداز ہی ملتا ہے، سوز و گداز کی کیفیت ملتی ہے۔ ایسی غزلوں میں تھوڑا درد بھری آہوں اور آنسوں سے ڈوبی ہوئی گہرائیوں کا منبع پایا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم ان کی ایک شعر دیکھیں: نہ گواؤ ناوا کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ اب اس شعر میں فیض کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آدھے کھینچے ہوئے تیر ہیں وہ مجھ پر چلا کے ضائع مت کرو، میرا دل تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور جو تمہارے پاس بچے ہوئے تیر ہیں انہیں سمیٹ لو، ان کو مجھ جیسے لوٹے پیٹے بندے پہ ضائع مت کرو، میں نے تو پہلے ہی اپنا تنے داغ داغ لٹا چکا ہوں۔ اچھا، اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیض کے ہاں ہمیں سوز و گداز سے پایا جاتا ہے، لیکن یہ سوز و گداز قنوطیت قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک قسم کی نشاط افزا کیفیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم نے اشعار دے رکھے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے بھی لکھ سکتے ہیں، اگر ویور کو اور بھی کوئی شعر یاد ہے تو اس کے ساتھ مینشن کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں فیض کی شاعری میں ہمیں تصور غم بہت زیادہ ملتا ہے۔ پہلے تو ان کی جو ابتدائی غزلوں میں جو ہمیں غم ملتا تھا وہ تھا شخصی اور ذاتی، پھر آگے جا کے وہ عالمگیریت اختیار کر گیا۔ جیسے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، غم روزگار کا بھی انہوں نے غم شامل کر لیا۔
احساس شدت جو ہوتی ہے وہ شاعر کی سب سے اہم خوبی ہوتی ہے. اگر احساس شدت نہ ہو تو شاعر نہیں بن سکتا. شاعر جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، جو درد محسوس کرتا ہے وہی لکھتا ہے. اگر اس کی شاعری میں احساس شدت نہ ہو تو شاعری بے فضول ہے. تو فیض کی شاعری میں ہمیں احساس شدت اپنی اونچائی پہ پایا جاتا ہے، اپنی پیک پر پایا جاتا ہے. جیسے ان کا شعر ہے: تمہاری یاد کے زخم جب بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے سے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. ایک اور شعر: شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر سنبھل گئی. فیض کی شاعری میں ہمیں کلاسیکیت، رجائیت بہت پائی جاتی ہے. رجائیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امید سے بھرا لہجہ. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ شاعر کی شاعری میں امید ہوتی ہے، جو کہ نون میم راشد کے، مجید امجد کے اور دوسرے شاعروں میں رجائیت بہت زیادہ پائی گئی ہے. خاص طور پہ نظموں میں رجائیت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے غزلوں کی نسبت. تو ہمیں فیض کی شاعری میں ہمیں رجائیت بہت زیادہ دکھتی ہے. جیسے ان کے شعر ہے: گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ایک اور شعر دیکھتے ہیں: دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اگلی جو ہمیں ان کی شاعریاں پائی جاتی ہیں وہ اشاریت جو ہے، علامتیں جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے شاعروں نے استعمال کی ہیں. جیسے مجید امجد نے استعمال کی، نون میم راشد نے استعمال کیا. کیونکہ اس وقت جو تھے نا فوج جو تھی، آمریت کا دور تھا، تو صاف ستھری بات کہنے کا، کھلے عام کہنے کے اجازت نہیں تھی. تو شاعروں نے حقیقت اور سچ کام جو پہنچانے کا ہوتا ہے وہ شاعروں کو ہی ہوتا ہے. تو شاعروں نے علامت کا اشاروں کا استعمال کرنے لگے. تو یہی چیز فیض نے بھی استعمال کی. اور چمن چمن ہوا، صبا ہوئی، ان کے ذریعے، چاہے زندان ہے، کنواں ہے، جیسے مجید امجد نے کنویں کے ذریعے، تو شاعروں نے ایسے، جیسے فیض نے شراب میں ساقی، ان لفظوں کے ذریعے اپنا حقیقت اور سچ پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. جیسے یہ شعر ہے: چمن پہ غارت گلچین جانے کیا گزری ہے، کب سے آج سبب بے قرار گزری ہے. اچھا، رمزیت سب سے اہم چیز ہے. صراحت اب اشارت کے نزدیک تو ہے، لیکن بات یہ کہ ہم صراحت دیکھتے ہیں. صراحت ان کی شاعری میں ہمیں کم ملتی ہے، رمزی زیادہ ملتی ہے. علامتوں میں یہ بات کرتے ہیں اور بات کو گول گول مول کر کے بات کرتے ہیں. سیدھی سیدھی بات بھی فیض کی شاعری میں دکھتی ہے، لیکن رمزیت بھی اپنے ایک پہلو سمیٹے ہوئے اپنی شاعری میں رمزیت ان کا پہلو موجود ہے. جیسے یہ شعر ہے: وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. پھر یہ تسلسل ان کی شاعری کا سب سے اہم حصہ ہے. طنزیہ رنگ ان کی شاعری میں بہت پایا جاتا ہے، جس میں یہ شعر ہے: شاعر کا سب سے اہم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے طنز. طنز بہت اہم چیز ہے. اگر شاعری میں طنز نہ ہو، محبوب پر، ملک پر، یا پھر جس کا ذمہ تھا محبت، وہ محبت نہ نبھائے اس پر، عاشق پر، محبوب پر، تو پھر یہ شاعروں کے لیے سب سے اہم طنز کا پہلو ہوتا ہے. ہمیں غالب کی شاعری میں طنزیہ پہلو بہت ملتا ہے. اسی طرح ہمیں فیض کی شاعری میں ملتا ہے. جیسے فیض کے نے شعر لکھا: فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے، جنہیں آشنا کے نام سے ہے پیارا، آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام. غزل کی چاشنی جو ہوتی ہے وہ غزل میں بہت اہم ہے، جو کہ فیض کی غزلوں میں پائی جاتی ہے. فیض صاحب چونکہ ایک رومانوی شاعر ہیں اور حریت کے علمبردار ہیں، ان کی مزاج ہمیں رومانی بھی دکھتی ہے اور انقلابیت بھی دکھتی ہے. اس لیے ان کی ایک نظم جو جس میں ہمیں انقلابیت بھی دکھتی ہے، رومانی بھی دکھتی ہے، وہ یہ ہے. اس کی مثال کچھ یوں ہے: ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. اب ہمارے پاس سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے، جتنی زیادہ آپ کی ضروری ہے کہ آپ ہیڈنگز نہ دیں تو اچھا ہے، جتنی زیادہ آپ کے شاعری خصوصیات ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے نمبر بڑھیں گے. جتنے اچھے آپ حوالے کے اشعار دیں گے اتنے ہی اچھے آپ کے نمبر ملیں گے. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے آغاز اور اختتام. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپر چیکر جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ کا پڑھتا ہے، اینڈ کا بھی پڑھتا ہے، درمیان کا بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ اس رغبت سے نہیں پڑھتا جو سٹارٹ اور اینڈ کو ہوتا ہے. اگر جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کھانا کھائیں، پہلا جو لقمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور آخری لقمے کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ منہ میں ہی رہ جاتا ہے. اسی طرح اس کے جب ہم شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، اردو کے بارے میں، آغاز جو ہوتا ہے وہ اچھا ہو اور اختتام اچھا ہو، درمیان کا بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ نہ بھی ہو تو وہ کور اپ کر لیتے ہیں نمبر. سٹارٹ اور اینڈ، آپ کا اینڈ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اینڈ میں آپ نے تمام
جو خصوصیات ہیں ان کو سمیٹ کے آخری جامع الفاظ لکھنے ہیں، کچھ لائنوں میں، کچھ فکروں میں کلام جو شاعر کا جو کلام ہے اس کی تمام خصوصیت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو سمیٹ کے رکھ دینا ہے۔ جیسے ہم نے یہ لائنیں لکھی ہیں، فیض نے اپنے کلام میں نہ صرف لفظ و معنی کو نئے پیراہن میں ڈھالا ہے بلکہ اسے بناؤ سنگھار میں اضافہ کر کے اردو شاعری پر احسان کیا ہے، اور اردو ادب کی تاریخ فیض کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں سمجھی جا سکتی، اور برسوں تک اردو ادب کے شائقین فیض کے کلام سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آخر میں آپ نے لازمی شاعری خصوصیت کو ایک مرتبہ بتانا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی اسی خصوصیت بتائی گئی ہیں ان کو دو فکروں میں سمیٹ کر اختتام اچھے سے اچھا کرنا ہے۔